बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट साल 2024 के अख्ताम पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहली मरतबा बाकायदा तौर पर साफ और वाज़े अंदाज में एक बराह रास्त पैगाम के ज़रिए इमरान खान से NRO या डील मांग ली गई है। जी हाँ, कन्फर्म्ड इत्तलात ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को रहाई और नज़रबंदी मुख्तलिफ शराइत के साथ दोनों ऑफर्स कर दी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के सामने 3 शराइत रखी गई हैं। ये 3 शराइत क्या हैं, इस पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इमरान खान की तरफ से उनकी जानिब से आखिरी इत्तलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की डील या NRO देने से साफ साफ इनकार किया जा चुका है और इमरान खान इस वक्त ना ही कोई नज़रबंदी ना कोई रहाई किसी डील के बदले कबूल करने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी, अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बारी बारी इन बातों की तस्दीक की जा चुकी है। आज इमरान खान से अडयाला जेल में एक 69 मिनट की अहम तरीन मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और इसका आउटकम सामने आने के बाद ये वाज़ेह हो चुका कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मुकाबले में पहली मरतबा किसी सियासतदान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर है और आइंदा 3 हफ्तों में हर सूरत इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि ये जो आखिरी 3 हफ्ते हैं, 20 जनवरी 21 जनवरी से पहले पहले आसाब की जंग के इस आखिरी और हतमी मरहले के तौर पर कितने नतीजा खेज साबित होंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान सहाफ़ियों की सूरत हो या फिर ख्वाजा आसफ साहब जैसे साहिबान की सूरत हो जिनकी सियासी आंख इस्टेब्लिशमेंट की गोद में खुली, उनकी जानिब से मुसलसल पैगाम रसानियाँ जारी हैं, या फिर आर्मी चीफ के उस्ताद कहलाए जाने वाले इरफान सदीकी साहब हों, उनकी जानिब से भी इन बिटवीन लाइंस जो हैं वो बातचीत चल रही है, इशारे किए जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है इस चुंतखब हुकूमत के को सेफ गार्ड करने वाले हलकों की जानिब से कि जनाब इमरान खान जो हैं वो इस सिस्टम को अगर चलने दें तो फिर उनको जो है वो रिहाई भी मिल सकती है। इस सिस्टम को चलने दें, इससे आखिरकार मुराद क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जनाब, इस वक्त आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो दबाव मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और इस वक्त ये जो मौजूदा चुंतखब हुकूमत है, वाज़े तौर पर इस बात का उन्हें अंदाज़ा है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कि ज़्यादा लंबे अरसे तक इस वक्त जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं है। ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब जो कि 20 जनवरी को होने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मौके पर इमरान खान की रहाई के हवाले से मुहिम चलाएगी। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर इकट्ठे होंगे। इमरान खान की रहाई हमायत के लिए ट्रकों पर नारे, वीडियोज़ आवेज़ा करके मुहिम चलाएंगे। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, इसके साथ साथ दीगर जो तमाम तर मामलात 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से हैं, उन पर मबनी तस्वीर और वीडियोज़ के साथ शहर शहर गश्त करने के लिए ट्रक जो है वो किराया पर बुक करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इमरान खान के हवाले से एक भरपूर जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। ये ट्रक हलफ बर्दारी की तकरीबात के मौके पर इन शाहराहों पर गश्त करेंगे जहाँ ट्रैफिक की इजाज़त होगी, क्योंकि इस मौके पर अवाम बड़ी तादाद में आते हैं शिरकत के लिए। वाइट हाउस, कैपिटल हिल के इर्द गिर्द कुछ गुजरगाहों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो खुली होंगी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ही भरपूर अंदाज में अपनी ये मुहिम चलाएगी। जंग जियो ग्रुप की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ख़बरें जो है वो नशर करने का, शाया करने का सिलसिला जारी है और बड़े बड़े वो मशहूर सहाफ़ी जो किसी दौर में अपनी गैर जानबदारी की वजह से शायद वो फिर नाम नहादी होगी, अजीम एम मियाँ साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी भी, जिनका किसी दौर में शायद जो है वो सहाफ़त में नेक कदम रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए आज से 20, 22, 25 साल पहले इनका बड़ा मुकाम हुआ करता था। लेकिन वो क्या करें कि फिर इमरान खान आ गया और इमरान खान के बुक्स में जितने भी ये तमाम तर नाम नहाद साफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कारमनगार और मुलाजम साफ़ी थे, मुकम्मल तौर पर जो है वो उनके चेहरों से नकाब उठ गया और असली और नस्ली इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो गोद में बैठकर खबरें फाइल करने वाले ये तमाम तर वड्डे एंकर, वेले कलमनगार और साफ़ी साबित हुए। किस तरह से मालकान का एजेंडा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर प्रमोट किया जाता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ उसके मुताबिक ये खबरें करते हैं
اور آج بھی جنگ گروپ کی خبر ہمیں یہی بتاتی ہے، ایک اینگل یہ دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف مظاہرے کرے گی، احتجاج کرے گی، آگے چل کر وہ ایک اپنا اس کے اندر ایجنڈا بھی ڈال دیا کہ جناب یہ اداروں کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں جناب، اور کہتے تھے کہ جناب امریکہ نے سائفر بھیجا تھا، اب امریکہ سے ہی اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بڑے واضح انداز میں اس سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر میں بتا چکا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات اور اب نئی آنے والی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات، ان کو لے کر عمران خان نے بات کی تھی، اور اس وقت جو بات درست تھی ایسا ہی تھا، اور آج جو بات درست ہے عمران خان وہی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ ایجنڈا ہے ان کے ہاتھ میں، اس لیے یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کی سینئر قیادت کے خلاف سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہنسی آتی ہے ان سزاؤں کے اوپر۔ سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں، عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو 34 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے خالد خورشید، ان کو 34 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور کہا جناب، اور عدالت نے آئی جی پولیس کو حکم دیا ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جائے، اور شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے بلاک کیا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ 26 مئی 2024 کے جلسے میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو سنگین جو ہے وہ دھمکیاں دی تھیں، اور چیف الیکشن کمشنر جی بی کو بھی دھمکیاں دی تھیں، اور چیف سیکرٹری کو بھی دی تھیں، اور ان کے خلاف تھانہ گلگت میں مقدمہ درج ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا۔ جی ہاں، اس قسم کا کام یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے منتخب نمائندے، ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے والے، تاریخ کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، کس کی یہ خواہش ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جنگ جیو گروپ کی جانب سے پروپیگنڈے پر مبنی خبریں کہ پی ٹی آئی رہنما اشارتاً امریکہ سے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس قسم کی خبریں ان کی جانب سے چلوائی جا رہی ہیں۔ اشارتاً کیا بات ہے، یہ تو بڑا ہی واضح ہے کہ امریکہ نے خود انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے ادارے اس پر بات نہیں کر رہے، بین الاقوامی ادارے بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ہر ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ جناب استعمال کر رہی ہے، اور وزیر دفاع صاحب ان کی جانب سے بھی اس قسم کی خبریں جو کہ فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہیں، موصوف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بے صبری دیکھیں، ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے، اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کو کوئی ان کا ماضی یاد دلائے کہ ان کی سیاسی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے ابا جی کی سیاسی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے رہنما نواز شریف صاحب کی سیاسی پیدائش ہوئی، اور وہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر کہ جناب وہ ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات تو ہوں گے ہی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تب پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، خواجہ آصف صاحب آپ تو اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر نے واضح کر دیا، عمران خان نے کی ہدایات کے مطابق کہ 9 مئی کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور ہم نے گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ وہ تب جیل سے باہر نکلیں گے جب تمام کارکنان رہا ہوں گے، اور گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیا، سب کو اس کے اوپر آواز اٹھانا ہوگی، وکلا کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ اس قسم کی باتیں اسد کیسر صاحب نے ایک مرتبہ پھر کی۔ کل جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے دبنگ انداز میں ایک بیان جاری کیا گیا تھا، اور وہ بیان یہ تھا، اس کا کرکس میں آپ کے سامنے آج ایک بار پھر رکھنا چاہتا ہوں کہ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ ان معاملات کے اوپر کسی قسم کا کوئی این آر او دینے یا ڈیل کسی قسم کی کرنے کے لیے ہرگز وہ تیار نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحبان جیسے لوگوں کو بھی دوبارہ سے ایکٹیو کیا گیا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ نون لیگ کو گرانے اور ہمیں جیل بھیجنے کی سازش میں عمران خان بھی ملوث تھے۔ سعد رفیق صاحب کو بھی اپنی سیاسی جماعت نون لیگ اور اپنے سیاسی رہنما نواز شریف کا مستقبل دیکھنا چاہیے، سیاسی 88، 90، 93، 97 کیا کچھ ہوتا رہا ان الیکشن کے اندر، کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آپ دھاندلی کے ذریعے ہراتے رہے، کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پیچھے تھی، عدالتوں کے اندر اس حوالے سے کیسز ہوئے، ثبوت پیش کیے جا چکے، سزائیں ہو چکی، کہا جا چکا کہ اس پر اقدامات اٹھائے جائیں، لیکن وہ کیونکہ سسٹم کے اندر آپ کی سرمایہ کاری ہے، اس لیے جناب ایسی چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال پاکستانی تاریخ کو جو پاکستانی عوام ہے وہ اس تاریخ کو جانتی ہے، پاکستانی خواتین ہوں، مرد ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، وہ تمام تر لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ جو نہیں بھی جانتے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے، اخباری تراشوں کے ذریعے تاریخ ان تک پہنچ جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی آخرکار ہسٹری کیا ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ کو بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جناب آپ ایک وہ وقت تھا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان کے اندر سول سپریمیسی کے حوالے سے کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما جد و جہد کر رہا ہے یا واضح طور پر آواز اٹھا رہا ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، اور تاریخ اس بات کو جو ہے وہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ سنہرے الفاظ میں لکھے گی۔ جی ہاں، بشرا بی بی کی
اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے تقریباً 1 گھنٹے کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو پیغام مختلف ذرائع سے عمران خان تک پہنچایا جا رہا تھا، اب براہ راست وہ بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان کو پہنچایا گیا ہے۔ جی ہاں، علی امین گنڈاپور تک یہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچا۔ پہلے علی امین گنڈاپور اس پیغام کو خود پہنچاتے رہے، یہ پیغام محسن نقوی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور صاحب کو پہنچایا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے خود جو ہے وہ یہ پیغامات عمران خان تک پہنچا چکے ہیں۔ عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اب یہ پیغام بشریٰ بی بی کے ذریعے عمران خان تک جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ ایک ونڈو کھولنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسلام آباد کے کچھ باخبر حلقوں کی جانب سے کہ ایک مذاکرات تو کمیٹیوں کے اندر چل رہے ہیں، جو کہ 2 تاریخ کو دوسری بیٹھک ہونی ہے، لیکن اس کے علاوہ اصل مذاکرات جو ہیں وہ پس پردہ ہو رہے ہیں، اور پیغام رسانیاں جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کو پہنچائی جا رہی ہیں، ان تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر پروٹوکول کے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے واپس آئی تو ان کی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو نہیں ہوئی، اور عمران خان کے وکلاء فیصل چودھری کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین پور کے جو پلیڈرز ہیں وہ بھی جناب اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے، دیگر لوگ بھی تھے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وہ بشریٰ بی بی کی ہوئی ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہی پیغام عمران خان کو ایک بار پھر پہنچایا گیا جو پیغام خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے عمران خان کو۔ وہ کیا ہے پیغام؟ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر وہ پروف ہے اس بات کا، وہ ثبوت دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو مزدور صحافی آپ کے سامنے معاملات رکھ چکا، عمران خان اگر موجودہ نظام کو قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی ایک آپشن مل سکتا ہے۔ جی ہاں، دوسرا آپشن رہائی کا بھی ہے، اور کہتے ہیں 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس سے بھلا کیا مراد ہے؟ کیونکہ چند دن پہلے انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری کی تھی، 1 دن پہلے، کہ جناب ڈی جی ایس پی آر نے اس مرتبہ کی پریس کانفرنس میں 9 مئی کا ذکر نہیں کیا، تو آج بیلنس کرنے کے لیے وہ یہ جملہ بھی بیچ میں لے آئے، ذرا آپ سمجھا کریں۔ اچھا، سسٹم سے کیا مراد ہے؟ شہباز شریف جو کہ چنتخب وزیر اعظم ہیں، ان کو چنتخب کیا گیا ہے اس سسٹم نے جو ہے وہ فروری 2029 تک، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فروری 2029 تک جو ہے وہ شہباز شریف اقتدار میں رہیں۔ اس کے بعد جناب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی 2022 میں، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بڑا واضح ایک موقف تھا، اور وہ خیر آخر پہ تو بالکل ڈاکٹر عارف الوی نے عمران خان سے مشاورت کے بعد ہی اس تعیناتی کی منظوری دی، لیکن عمران خان یہ بات واضح کر چکے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر نئی اور اہم ترین تعیناتیاں ہونے جا رہی ہیں ان کے پیچھے لندن پلان ہے۔ اور چاہے آپ حفیظ اللہ نیازی کے کالم دیکھ لیں، چاہے عرفان صدیقی کے کالم دیکھ لیں، دیگر سہیل وڑائچ کے ان کے کالم دیکھ لیں، یہ بھی ایک مخصوص پروپیگنڈا مسلسل کرتے رہے کہ جناب عمران خان کی جو تعیناتی ہے وہ روکنا چاہتے تھے۔ عمران خان کیا بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی جو تعیناتی ہے وہ نئی آنے والی حکومت کرے، جو کہ الیکشن کے بعد عوامی ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، اور جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، عمران خان نے کہا تھا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عمران خان یہ بات کر رہے تھے جس کو انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے وہ انصار عباسی صاحبان، سہیل وڑائچ صاحبان، حفیظ اللہ نیازی صاحبان نے پروپیگیٹ کیا۔ تو نظام کیا چاہتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی لندن پلان کے تحت تعیناتی عمران خان صاحب کے بقول جو کہ 2025 تک ہوئی، اس میں پھر اب ترمیم کر کے اس کو 2027 تک کر دیا گیا ہے، اور کہتے یہ ہیں، یعنی واضح طور پر پیغام پہنچایا گیا کہ آپ آرمی چیف صاحب کو بھی قبول کر لیں۔ وہ جو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ جناب عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو پھر جناب یہ تعیناتیاں قبول کر لیں، یہ سسٹم میں ان کی واپسی اگر ہوتی ہے تو وہ جناب الیکشن 2029 کے اندر ہوں گے۔ اس قسم کی چیزیں رکھ رہے ہیں سامنے۔ اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ غیر آئینی چیف جسٹس ہیں، ان کے متعلق بھی کچھ وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر یا اردو بچپن میں کھیلا کرتے تھے، جس میں اس کو ٹکرے، یعنی کہ یحییٰ آفریدی صاحب جس طرح سے اس سسٹم کے اندر آئے، چیف جسٹس بنے، وہ آپ کے سامنے ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر۔ یعنی کہا گیا کہ آپ یہ 3 چیزیں قبول کر لیں کہ جناب یہ جو سسٹم ہے اس سے آپ نہ گرائیں، شہباز شریف صاحب کو قبول کر لیں، وہ حکومت ان کی 2029 تک رہے گی، تادی حکومت، اور چیف جسٹس کو قبول کر لیں، اور نظام کو قبول کر لیں، اور آپ اپنی یہ سیاست موجودہ ترک کر دیں، تو جناب پھر ہم آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہا ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بالکل درست مطالبہ ہے، اگر عوامی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی اقتدار عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ لیکن یہ پیغام دینا کہ جناب آپ سکون سے بیٹھ جائیں،
آپ کو ڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس حکومت کو مانیں، اس کے خلاف کوئی جلسے جلوس نہ کریں۔ اور پھر عرفان صدیقی صاحب نے رابطہ کرنے کا بتایا کہ نہیں جناب، ہمیں تمہارے پاس تو کوئی ایسی تجویز نہیں ہے۔ یعنی انصار عباسی صاحب اس قسم کی خبروں کے ذریعے پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک قسم کی کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقائق اس وقت یہ ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، شرائط تو بالکل دی گئی عمران خان کو اور کہا گیا کہ جناب ہمیں ڈیل دیں، لیکن عمران خان کسی قسم کی کوئی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان کی رہائی ہر صورت سال 2025 کے اوائل میں دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔